Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद के बहुत ही इम्पोर्टेंट कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और क्योंकि आज 20 फरवरी है, 20 फरवरी 2023 ये हम जी रहे हैं आजकल, तो अहमदी जमात निज़ाम खादियान इस दिन को एज मसीह मऊद सेलिब्रेशंस के तौर पर मनाती है। यानी कि उनका मानना यह है कि उन्हें इस दिन ये मसीह मऊद साहब मिले थे। तो बहरहाल आज उनके प्रोग्राम भी हुए हैं। अहमदी जमात जो लाहौरी फ़िरका है, उनका मौक़िफ़ भी हमने ग्रुप में पेश कर दिया है। अब अहमदी जमात इस्लाह पसंद का मौक़िफ़ भी हमें लेना है कि उनका इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या कहना है। तो इस सिलसिले में मोहतरम तारिक चौहान साहब को इनवाइटेड किया गया है। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। जी अमीर फैसल साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जैसा कि आपने बताया, योम मुस्लिम मऊद है, योम मसीह मऊद नहीं है। और ये 20 फरवरी 1886 की एक पेशगोई थी जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इल्हामी तौर पर अता फ़रमाई गई। और इसकी वजह ये थी कि कादियान के कुछ आरिया थे, उन्होंने आपसे कोई निशान मांगा था। तो उसके लिए फिर आपने होशियारपुर में 40 दिन का चिल्ला किया, और उसके बाद फिर आपको इल्हामी तौर पर जो ख़बर हुई वो आपने एक पेशगोई के तौर पर शाया फरमाई, जिसको पेशगोई मुस्लिम मऊद कहते हैं। चूँकि पेशगोई के अल्फाज तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी लंबी पेशगोई थी, इसमें बहुत सारी बातें बयान की गई थी, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा इक़्तिबास सिर्फ़ आपके पास रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि असल उसमें क्या बयान किया गया है और फिर इख्तलाफ की वजह क्या हुई। तो अल्लाह ताला फ़रमाता है कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ, उसी के मुआफ़िक जो तूने मुझसे मांगा। सो तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा। वो लड़का तेरे ही तुख़म से तेरी ही ज़ुर्रियत व नस्ल होगा। खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है, उसका नाम अनवाइल और बशीर भी है। उसको मुक़द्दस रूह दी गई है और वो रिज से पाक है। वो नूर अल्लाह है, मुबारक वो जो आसमान से आता है। और फिर फरमाया गया कि उसके साथ फ़ज़ल है जो उसके साथ आएगा, वो साहिब शिको और अज़मत और दौलत होगा। वो दुनिया में आएगा और अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक़ की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ़ करेगा। वो कलिमतुल्लाह है, क्योंकि खुदा की रहमत व गयूरी ने उसे कलमा तमजीद से भेजा है। वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम, और अलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। अब आप यहाँ से देख लें कि इस पेशगोई में रहमत के निशान के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़की ग़ुलाम देने का वादा फ़रमाया गया है। मुस्लिम मऊद देने का वादा नहीं फ़रमाया गया। आप सारी पेशगोई पढ़ लें, कहीं किसी मुस्लिम मऊद का ज़िक्र नहीं है। इसलिए इस पेशगोई को पेशगोई मुस्लिम मऊद का नाम देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ज़की ग़ुलाम जो है वो इल्हामी नाम है, और मुस्लिम मऊद एक गैर इल्हामी नाम है जो निशान रहमत के तौर पर मिलने वाले ज़की ग़ुलाम को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने दिया। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्होंने इस ज़की ग़ुलाम को मुस्लिम मऊद का नाम दिया, और ज़ाहिर है कि उसने इस्लाह का ही काम करना था, तो इस लिहाज से तो वो बात उनकी ठीक थी, लेकिन इल्हामी नाम इसका ज़की ग़ुलाम था। और इसलिए इस पेशगोई को हमें पेशगोई मुस्लिम मऊद की बजाय ज़की ग़ुलाम की पेशगोई कहना चाहिए, क्योंकि वो इल्हामी नाम है। एक और मसला जो इस पेशगोई के साथ हुआ आगाज़ से ही, कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो इस इल्हाम के रेसिपिएंट थे, उन्होंने ज़की ग़ुलाम के लफ्ज़ के साथ ब्रैकेट में लड़का लिखकर ये इज्तिहाद या क़यास किया कि ज़की ग़ुलाम उनका कोई जिस्मानी लड़का होगा।
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس سے مراد میرا جسمانی لڑکا ہے۔ اس میں ایک اور بات انہوں نے ایک اشتہار کے ذریعہ بتائی کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ چونکہ اس عاجز کا اشتہار مورخہ 20 فروری 1886 میں، جس میں ایک پیشگوئی دربارہ تولد ایک فرزند صالح ہے جو باصفات مندرجہ اشتہار پیدا ہوگا، لیکن اس میں انہوں نے لکھا کہ کسی شخص نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ بچہ ان کے پاس پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے، تو یہ ایک قسم کی دھوکہ دہی کر رہے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ چھاپی ہے اپنی پیش گوئی، تو اس کے بعد پھر کہہ دیں گے کہ جی وہ پیش گوئی کے مطابق بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بچہ پیدا پہلے نہیں ہوا، میرے پاس دو ہی بیٹے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، 20 سال سے بھی زیادہ ہیں، جو پہلی شادی میں سے ہیں، تو اس شادی میں سے میرا ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہے۔ اور اسی میں انہوں نے لکھا، جس پر یہ جو آج کل جماعت مرزائیہ والے بہت شور ڈالتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو یا خواہ دیر سے ہو۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فرمایا ہے میرے ساتھ ایک لڑکے کے پیدا ہونے کا، وہ 9 برس کے اندر پیدا ہو جائے گا، اگرچہ ایسا کوئی الہام موجود نہیں ہے، نہ اب تک کوئی موجود ہے، لیکن یہ بھی ان کا ایک اجتہاد تھا، ان کا خیال تھا۔ اور میں ثابت کروں گا کہ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ حالات و واقعات سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ 9 برس کے عرصہ کا کوئی الہام نہیں تھا، یہ صرف ان کا اپنا، حضرت مرزا صاحب کا اپنا خیال تھا۔ بہرحال 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے بعد 15 اپریل 1886 کو ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہو گئی، تو پھر بہت مذاق اڑایا گیا کہ واہ جی واہ، پیشگوئی تو یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، تو یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، تو غرض لوگوں نے بہت اس کا ہنسی ٹھٹھا اڑایا جاتا کہ عام طور پہ منکرین کرتے ہیں۔ پھر 7 اگست 1887 کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141 پر ایک اشتہار جس میں یہ آپ نے لکھا کہ وہ جو مولود مسعود تھا وہ پیدا ہو گیا ہے آج 16 ذی قعدہ 1304 بمطابق 7 اگست 1887 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو انہوں نے مولود مسعود کہا، یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ یہی وہ بچہ ہے، لڑکا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب تو اس کو وہی پسر مئو سمجھے تو لمبی عمر پانے والا تھا، لیکن یہ جس کو بشیر اول ہم عام طور پہ کہا جاتا ہے، 7 اگست 1887 کو پیدا ہوا اور پھر 4 نومبر 1888 کو وفات پا گیا۔ تو پھر بہت زیادہ ہنگامہ اٹھا اور بہت مذاق اور ہنسی ٹھٹھا کیا گیا کہ واہ جی واہ، وہ لڑکا پیدا بھی ہو گیا، لمبی عمر پانے والا، اور وفات بھی پا گیا، تو لوگوں نے پھر بہت مذاق اس کا اڑایا۔ 1888 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ یعنی اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پہلے سمجھا تو یہی گیا تھا کہ ایک ہی بیٹے کے متعلق ہے جو ذریت و نسل میں سے پیدا ہونا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس میں 2 سعید لڑکوں کی پیش گوئی ہے، ایک وہ جو مہمان کے طور پر جس نے آنا تھا، اور ایک وہ جو ذکی غلام ہے۔ اب یہ جماعت مرزائیہ والے اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے ذریت النسل میں سے پیدا ہونا تھا، حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، الہامی الفاظ ہیں، اس میں بتایا گیا ہے
ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا، یعنی دو وجودوں کی خبر دی گئی ہے۔ تو لڑکے کے متعلق تو الہام الہی میں یہ خبر دے دی گئی کہ وہ تیرے ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا، مگر ذکی غلام کے متعلق ایسی کوئی خبر نہیں دی گئی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں وجود ہی ان کے جسمانی لڑکے ہونے تھے تو پھر الہامی پیشگوئی کے الفاظ یہ ہوتے کہ یہ لڑکے تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا یہ لڑکا تیری تخم و ذریت ہوگا، یعنی وہ لڑکا جس نے مہمان کے طور پر آنا تھا، اور وہ بشیر اول تھا جو مہمان کے طور پر آیا اور وفات پا گیا۔ لیکن ذکی غلام کے متعلق اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی، اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنے حوالے پیش کروں وہ جماعت احمدیہ والوں کو بھی قبول ہوں، کیونکہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی تحریرات سے میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور بعد میں پھر میں جو اس کا دوسرا حصہ ہوگا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد جو حالات ہیں وہ جب میں بیان کروں گا تو وہ بھی میں زیادہ تر جماعت احمدیہ کی اپنی تحریرات سے پیش کروں گا، تاکہ یہ الزام نہ وہ لگا سکیں کہ یہ جی مخالفین نے یہ باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ 16 جنوری 1899 یعنی 1889 کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی پیدائش ہوئی۔ تو اس وقت آپ نے یہ اشتہار میں لکھا کہ آج 16 جنوری 1889 اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمد ہی ذرا ہے دور آمد ہی۔ اور اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا، کیونکہ پہلے جب انہوں نے سوچا تھا کہ یہ میرا شاید وہی پسر موعود ہے تو وہ ثابت نہیں ہوا، تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا پھر میں بتاؤں گا کہ یہی بچہ وہ پسر موعود ہے یا نہیں۔ اور یہ جو فارسی کا شعر تھا اس میں بھی یہ الہامی الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ ذکی غلام کے آنے میں ابھی دیر ہے، نیز یہ کہ وہ دور کی راہ سے آئے گا، یعنی جسمانی اولاد نہیں ہوگا بلکہ روحانی ضروریت ہوگا۔ لیکن پھر بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس اشارہ کو نہیں سمجھے، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ میری جسمانی اولاد ہی ہوگا۔ پھر 1886 سے لے کر 1895 تک حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے، مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد۔ اور اگر 9 سال کا عرصہ کوئی ہوتا الہامی طور پر تو جو یہ 3 بیٹے ان کے پیدا ہوئے تھے وہ لازمی تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی پھر مسلم موعود ہوتا، اور ایسا کوئی الہامی انکشاف حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ہو گیا ہوتا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اور نہ ہی ایسا کوئی الہام ہے، آپ سارا تذکرہ پڑھ لیں اس میں کوئی آپ کو ایسا الہام نہیں ملے گا جس میں 9 سال کی مدت کا الہامی وعدہ دیا گیا ہو۔ جو میں نے وہ اشتہار پڑھا تھا ان کا جس میں انہوں نے بموجب وعدہ الہی فرمایا تھا، اس کا یہی مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مجھے پسر موت دے گا، لیکن یہ وعدہ نہیں تھا کہ 9 سال کے اندر دے گا، یہ ان کا خیال تھا کہ وہ 9 سال کے اندر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ 9 سال کے عرصے کے بعد گزر جانے کے بعد پھر کیا حالات ہوئے تاریخ کے مطابق۔ اب دیکھیں یہ 1894 کی یہ کتاب انوار الاسلام ہے، جس میں آپ یہ کسی نے آپ کو پر اعتراض کیا کہ وہ جی ایک لڑکا ہونا تھا اس کا کیا ہوا، تو انہوں نے فرمایا
کہ باقی اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کی پیشگوئی کی نسبت خدا تعالیٰ نے وہ دو لڑکے عطا کیے، جن میں سے ایک تقریباً 7 برس کا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کوئی الہام سنایا تھا کہ پہلی دفعہ ضرور لڑکا ہی پیدا ہوگا تو وہ الہام پیش کرنا چاہیے، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 میں ہم نے اطلاع دی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا اور صرف لڑکے کے بارے میں پیشگوئی کی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی یہ 9 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کوئی الہامی انکشاف نہیں کیا اور نہیں بتایا کہ ان تینوں میں سے کوئی مسلم موعود ہے، کیونکہ وہ 3 بیٹے جو پیدا ہو چکے تھے ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو یہاں پہ وہ اعتراض کرنے والے کو بتاتے بھی وہ ایک لڑکا پیدا ہو چکا ہے جو مسلم موعود ہے، جو پسرے موعود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہو چکا ہے۔ ایسا کوئی انکشاف نہیں ہوا اور نہ ہی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ایسا فرمایا۔ دیکھیے مئی 1897 جب کہ پیشگوئی کو 11 سال گزر چکے تھے، یعنی 9 سال کے بعد بھی 2 سال اور گزر چکے تھے، رسالہ حجت اللہ میں وہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ مئی 1897۔ اب دیکھیں یہ جو مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود بناتے ہیں، وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو الفاظ ہیں ان کے مطابق تو اگر وہ الہام ایسا نہ پیش کریں تو ان پر لعنت ہے اور ان کو پر کھانا حرام ہے اور ان پر جھوٹوں والی لعنت ہے۔ سو ایسا شخص جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے کسی بیٹے کو بھی مسلم موعود کہے اور ثبوت کے طور پر الہام نہ پیش کرے، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جھوٹوں والی لعنت ہے۔ اور یہ اب یہ مرزا خاندان والے سارے سوچ لیں جو مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ان پر جھوٹوں والی لعنت ڈالی ہے اور کہا کہ ان پر کھانا حرام ہے، کیونکہ بار بار کہنے کے باوجود یہ کوئی ایسا الہام نہیں پیش کر سکتے، بلکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کبھی مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود اجتہادی طور پر بھی نہیں کہا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کلیئر کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے وہ پیشگوئی مسلم موعود کے قطعاً مصداق نہیں تھے، ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہو گئی کلیئر کہ 9 سال کی کوئی الہامی مدت نہیں تھی، کیونکہ اگر ہوتی تو پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنے مخالفین کو یہ نہ کہتے کہ لعنت ہے تم پر اور کھانا تم پر حرام ہے اگر تم وہ کوئی ایسا الہام نہ پیش کرو جس میں کسی میرے بیٹے کی تخصیص کی گئی ہو کہ وہ وہی پسرے موعود ہے۔ اب دیکھیں جماعت مرزائیہ کا جھوٹ کیسے کھل جاتا ہے بالکل، اور یہ مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی تحریر ہے رسالہ انجام آتم سے، اور اس کی تصنیف ہوئی 27 اگست 1996 اور جنوری 1997 میں اس کو پبلش کیا گیا، اور اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام صاف فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 86 میں شائع ہوا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا، یعنی یہ تینوں لڑکے مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد جو 9 سال کے عرصہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کا کوئی نام و نشان نہ تھا 1886 میں۔ اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے، پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا ایک نشانی ہے اس ذکی غلام کی، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں چوتھے کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یعنی نہ مرزا محمود مسلم موعود ہے، نہ مرزا بشیر مسلم موعود ہے، نہ مرزا شریف مسلم موعود ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تو فیصلہ ہی ہو جاتا ہے، جس کو ظاہر ہے مرزائی سے نہیں مانتے کیونکہ وہ اتنے مسلم موعود ڈے منا چکے ہیں جھوٹے۔
اب مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بات دیکھیں کیسی کلیئر انہوں نے بات کر دی۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 تریاق القلوب۔ آپ لکھتے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کون سی تھی؟ وہی پیش گوئی مسلم موعود یعنی ذکی غلام کی پیش گوئی۔ اور پھر وہ آپ لکھتے ہیں کہ اس پسر چہارم کی پیش گوئی کو 14 جون 1899 میں جو مطابق 4 صفر 1317 تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ یعنی اس کو بھی مرزا مبارک احمد جب پیدا ہوا 1899 میں، تو انہوں نے مرزا مبارک احمد کو مولود مسعود کہا، اور یہی تھا وہ جس کا انہوں نے لکھا تھا کہ ہم چوتھے کا انتظار کر رہے ہیں جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور انہوں نے گویا اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی کہ یہی جو ہے وہ پسر موعود ہے، مسلم موعود ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تو فیصلہ ہی ہو جاتا ہے، جس کو ظاہر ہے مرزائی سے نہیں مانتے کیونکہ وہ اتنے مسلم موعود ڈے منا چکے ہیں جھوٹے۔ اب مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بات دیکھیں کیسی کلیئر انہوں نے بات کر دی۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 تریاق القلوب۔ آپ لکھتے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کون سی تھی؟ وہی پیش گوئی مسلم موعود یعنی ذکی غلام کی پیش گوئی۔ اور پھر وہ آپ لکھتے ہیں کہ اس پسر چہارم کی پیش گوئی کو 14 جون 1899 میں جو مطابق 4 صفر 1317 تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ یعنی اس کو بھی مرزا مبارک احمد جب پیدا ہوا 1899 میں، تو انہوں نے مرزا مبارک احمد کو مولود مسعود کہا، اور یہی تھا وہ جس کا انہوں نے لکھا تھا کہ ہم چوتھے کا انتظار کر رہے ہیں جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور انہوں نے گویا اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی کہ یہی جو ہے وہ پسر موعود ہے، مسلم موعود ہے۔ دیکھیں کہ کتنے واضح الفاظ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مرزا مبارک احمد کو 3 کو 4 کرنے والا ثابت کر رہے ہیں، اور لکھتے ہیں سو صاحب وہ دن آ گیا اور چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، صفر 1317 کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیش گوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 صفر 1317 کو پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ، یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا، اور یہ خود چوتھا تھا۔ یعنی دیکھیں کتنی کلیئر وہ بات کر رہے ہیں کہ 3 کو 4 کرنے والا، بہت سارے پہلو سے یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، اور انہوں نے اس کو مولود مسعود کہہ کر بھی بتا دیا کہ یہی وہ پسر موعود ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ ان کے خیال میں یہ تھا۔ مگر ستمبر 1907 میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر جو کچھ نہ پتہ چلا۔ پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ تذکرہ صفحہ 618 ستمبر 1907۔ تو 1907 میں مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات ہو گئی، اور 16 ستمبر 1907 کے دن اللہ تعالیٰ نے حضور کو الہامی طور پر یہ بشارت دی، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اور حلیم ہونا یہ بھی ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی نشانی تھی۔ یعنی ان 4 بیٹوں میں سے کوئی بھی مسلم موعود نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ کے لیے یہ بشارت دی۔ اور پھر دیکھیں مرزا مبارک کی وفات کے بعد پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں 5 نومبر 1907 کو اپنے ایک اشتہار میں، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک،
یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو وہ بنزلہ مبارک احمد کی ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ اور مبارک احمد کی وفات کے بعد تو پھر آپ کے گھر کوئی جسمانی بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ 1907 میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک غلام دے گا جس کا نام یحییٰ ہے، اور پھر فرمایا میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ عربی کے الفاظ ہیں سَأَحَبُ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، یعنی ہم ایک ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں، اور ذکی غلام وہی ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو ملا گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح کا یہ محمدی ذکی غلام ہے جس کی یہ پیشگوئی دی گئی تھی۔ اور عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو کے الہامی الفاظ بھی خبر دے رہے ہیں کہ ذکی غلام جب مبعوث ہوگا تو اس کا انکار کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص مبعوث ہوا ہے تو وہ ایک روحانی عید کا دن ہے، لیکن چونکہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبعوث ہونے والے ہیں ان کا انکار کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اصول کے طور پر سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ حسرت ان بندوں پر جب بھی کوئی ان کے پاس خدا کی طرف سے آتا ہے تو یہ ہنسی ٹھٹا اس کے ساتھ کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ مگر مرزا محمود صاحب نے جب دعویٰ کیا، ساری مرزائی قوم نے فوراً ان کے دعویٰ کو قبول کر کے ان کے گلے میں ہار ڈالے، اور یوں مرزا محمود صاحب کو مفتری علی اللہ ثابت کر دیا، کیونکہ سچا کبھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتا، جھوٹا ہی قبول ہوتا ہے۔ تو مرزا محمود صاحب تو چونکہ دعویٰ میں جھوٹے تھے، اور اس وقت پہلے ہی وہ خلیفہ تھے، تو عام لوگ بیچارے کیا کرتے، کس کی جرت تھی کہ وہ ان کا انکار کرتا۔ قرآن مجید کے سے مطالعہ سے جو 3 اصول واضح ہوتے ہیں ان کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ غلام کا جو لفظ کیا ہے اس میں جسمانی نوجوان لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور غیر جسمانی نوجوان لڑکا، دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر گئے تھے تو ان کے متعلق بھی جس نے ڈھونڈا ان کو تو انہوں نے یہی کہا ھذا غلام۔ اور دوسری یہ کہ جب کسی وجود کی بشارت دی جاتی ہے تو وجود ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وجود آپ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے میں تمہیں لڑکا دوں گا، اور لڑکا آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے والی بات ہے جو یہ مرزائی کرتے ہیں کہ مرزا محمود صاحب کی پیشگوئی تو ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ 11 الہامات خام خواہ دے رہا ہے کہ میں تجھے لڑکا دوں گا، میں تجھے ذکی غلام دوں گا، میں تمہیں حلیم غلام دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں مرزائی جب یہ کہتے ہیں کہ ذکی غلام تو پیدا ہو گیا تھا پر اللہ تعالیٰ خام خواہ 11 الہام اس نے کیے، نعوذ باللہ۔ وہ 11 الہام اس لیے کیے کہ مرزا بشیر الدین محمود اس کے مصداق ہی نہیں تھے، وہ آئندہ پیدا ہونا تھا۔ قرآن مجید کے سے مطالعہ سے جو 3 اصول واضح ہوتے ہیں ان کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ غلام کا جو لفظ کیا ہے اس میں جسمانی نوجوان لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور غیر جسمانی نوجوان لڑکا، دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر گئے تھے تو ان کے متعلق بھی جس نے ڈھونڈا ان کو تو انہوں نے یہی کہا ھذا غلام۔ اور دوسری یہ کہ جب کسی وجود کی بشارت دی جاتی ہے تو وجود ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وجود آپ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے میں تمہیں لڑکا دوں گا، اور لڑکا آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے والی بات ہے جو یہ مرزائی کرتے ہیں کہ مرزا محمود صاحب کی پیشگوئی تو ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ 11 الہامات خام خواہ دے رہا ہے کہ میں تجھے لڑکا دوں گا، میں تجھے ذکی غلام دوں گا، میں تمہیں حلیم غلام دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں مرزائی جب یہ کہتے ہیں کہ ذکی غلام تو پیدا ہو گیا تھا پر اللہ تعالیٰ خام خواہ 11 الہام اس نے کیے، نعوذ باللہ۔ وہ 11 الہام اس لیے کیے کہ مرزا بشیر الدین محمود اس کے مصداق ہی نہیں تھے، وہ آئندہ پیدا ہونا تھا۔
سب سے اہم اصول جو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں ذکی غلام کا وعدہ دیا وہ ہمیشہ ایک معمور ہوا ہے، مگر مرزا محمود صاحب نے تو کہا کہ میں تو معمور نہیں ہوں، نہ یہ پیش کوئی معمور کے متعلق ہے۔ اس کا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب اس پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اس پیش گوئی مسلم موعود کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور یہ تینوں قرآنی اصول اس بات کی گواہ ہے کہ مرزا محمود صاحب کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اچھا، اب میں اس پروگرام کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں کہ جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد کے حالات۔ اب جیسے جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہوئی 1908 میں، تو اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ پسر موت کہاں گیا جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ تو اس وقت مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے، جو ان کی عمر 19-20 سال کے قریب تھی، انہوں نے ایک مضمون لکھا جس کو عنوان تھا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دلائل میں ثابت کیا، دلائل دے کر، دلائل قاطعہ اور حجج ساطعہ سے ثابت کیا کہ وہ جس کا وعدہ دیا گیا تھا پسر موت، وہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں، پس جب قرآن و حدیث سے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس علیہ السلام پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا؟ خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی ہوگا۔ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار پائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں۔ یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو 9 سال کی مدت یاد نہیں آئی اس وقت، نہ ان کو یاد آئی، نہ انہوں نے یہی مضمون جو ہے وہ تشہیر الاذہان میں بھی پھر چھاپا جس کے وہ خود ایڈیٹر تھے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی یہ نہیں، کسی نے ان کو یاد کرایا کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، 9 سال کی مدت میں ہی پیدا ہونا تھا، اور یہ کہ مرزا محمود صاحب آپ ہیں مسلم موعود، کسی نے ان کو نہیں کہا 1908 میں، کیونکہ سب یہ جانتے تھے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی روحانی اولاد میں یہ شخص جو پسر موعود ہے پیدا ہوگا۔ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم حوالہ ہے جس سے ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب قطعی طور پر پیش کوئی مسلم موعود کے مستحق نہیں تھے۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نزول المسیح، اور یہ ایکچولی 1902 میں شروع کی گئی تھی لکھنی، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے اس کو چھاپا نہیں جا سکا۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد اگست 1909 میں اس کو شائع کیا گیا، اور اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے صاف لکھا ہوا ہے، آپ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 570 نزول المسیح، آپ لکھتے ہیں پیشگوئی نمبر 49، اور تاریخ بیان پیشگوئی 1 جنوری 1888، اور آگے لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی بشارت دی، چنانچہ قبل ولادت بذریعہ اشتہار کے وہ پیشگوئی شائع ہوئی، پھر بعد اس کے وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بھی رویا کے مطابق محمود احمد رکھا گیا، اور یہ پہلا لڑکا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ یعنی مرزا بشیر الدین محمود کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں بالکل نہیں لکھا یہ 1902 میں کہ مرزا بشیر الدین محمود ہی مسلم موعود یا پسر موعود ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود قطعی طور پر مسلم موعود اور ذکی غلام نہیں تھا۔ پھر یہ دیکھیں، 1908 میں تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا کہ آئندہ کبھی یہ بچہ پیدا ہوگا، تو مرزا صاحب کو جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ اور 1914 میں جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے چکر بازی کر کے خلافت پر قبضہ کر لیا، تو پہلی مجلس شورا انہوں نے منعقد کی جس میں ساری جماعتوں سے، یعنی ہندوستان کی سب جماعتوں سے ممبرز اکٹھے ہوئے، اور وہاں ان کو خیال تھا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے
کہ میں اپنے مسلم موعود ہونے کا پروپیگنڈا شروع کر دوں۔ چنانچہ وہاں پہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی موجودگی میں پیر منظور محمد صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا جس میں ثابت کیا کہ مرزا بشیر الدین محمود ہی مسلم موعود ہے۔ یعنی کب؟ 1914 میں، 1908 میں مضمون لکھنے کے 6 سال بعد مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور دیکھیں آج مرزائی جو ہیں وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا وہ کلپ چلاتے ہیں، ویڈیو کلپ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 1944 میں جب انہوں نے دعویٰ کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے 1944 میں دعویٰ کیا کہ اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تھا۔ حالانکہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ 1914 سے شروع کرنے کے بعد 1944 تک وہ متواتر یہ پروپیگنڈا کرتے بھی رہے اور کرواتے بھی رہے کہ وہی مسلم موعود ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں تھا بتایا۔ لیکن یہ ان کا جھوٹ ہے جو آج مرزائی خود ثابت کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پھیلا رہے ہیں وہ ویڈیو، حالانکہ تاریخ احمدیت بتا رہی ہے کہ یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کلپ میں کہ 1944 سے پہلے انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا 1914 کی تو میں نے آپ کو دکھا دی کہ مجلس شورا میں انہوں نے ایک مضمون پڑھوایا اور یہی مضمون پھر تشہیز الاذان میں شائع کیا کہ جس کے وہ خود ایڈیٹر تھے، تاکہ پروپیگنڈا پوری طرح پھیل جائے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی مسلم موعود ہے۔ اچھا، جب یہ بار بار پروپیگنڈا کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود بھی اور لوگوں سے بھی، اپنے مریدوں سے بھی کروانا شروع کر دیا، تو خواجہ کمال الدین صاحب جو جماعت احمدیہ لاہور سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے لکھا کہ دیکھیں مرزا صاحب، اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ہی پیش کوئی مسلم موعود کے مستحق ہیں تو آپ دعویٰ کریں، ہم آپ کو مان لیں گے، اور اگر آپ کو نہیں بتایا تو آپ اپنے مریدوں کو روکیں کہ وہ خام خواہ پروپیگنڈا آپ کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو غلط بات ہے کہ جب آپ کو خدا نے بتایا ہی نہیں کہ آپ مسلم موعود ہیں تو خام خواہ ایک پروپیگنڈا کیا جائے، یہ تو غلط بیانی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، پس میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ ہر ایک شخص کا اپنا خیال و تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ یعنی خلاف شریعت کیوں نہیں بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ ایک شخص کو الہاماً نہیں بتا رہا کہ وہ کسی پیشگوئی کا مستحق ہے، تو یہ تو خدا تعالیٰ کے اوپر افتراء کرنے والی بات ہے کہ آپ ایسے شخص کو خام خواہ مسلم موعود ڈکلیئر کریں جو یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ میں مسلم موعود ہوں۔ تو یہ تو خلاف شریعت ہے، گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ خام خواہ کسی کو کسی منصب کا مستحق ٹھہرانا جبکہ وہ اس منصب کا مستحق نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کتنی جھوٹ پھیلایا خلیفہ ثانی نے، اور 1944 میں کہا کہ میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اتنا بڑا جھوٹ، یہ ہے ایک جھوٹا اور مفتری علی اللہ مرزائی مسلم موعود۔ اور پھر 1924 میں مرزا محمود صاحب کا سفر یورپ کہ جو سب لوگ اس کو جانتے ہیں، کہ جہاں پہ وہ بڑی بے چینی سے لکھتے ہیں کہ مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ دیکھوں، اور پھر موقع بھی مل گیا ایک۔ پہلے بیچارے کہتے ہیں انگلستان کے دوران مجھے اس کا موقع نہ ملا، اور پھر میں نے چودھری ظفر اللہ خان کو کہا کہ مجھے ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اوریاں نظر آ سکے۔ تو اوریاں دیکھنے کے لیے وہ پھر ایک اوپرا ہاؤس میں چلے گئے، اور وہاں انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا یہ ننگی ہیں، تو وہاں پہ ان کا یہ شوق پورا ہو گیا مرزائی مسلم موعود صاحب کا۔ یہ بھی خلافت تاریخ احمدیہ سے یہ میں نے آپ کو تحریر یہ دی ہے۔ وسط جون 1927 کی بات ہے کہ راولپنڈی میں غیر مباین سے ایک تحریری مناظرہ طے پایا، اور اس میں ایک موضوع مسلم موعود بھی مقرر تھا، اور وہاں مناظر جو تھے جماعت احمدیہ کی طرف سے مولانا ابوالعطا صاحب تھے۔ تو جب وہ قادیان سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے حضرت مولوی محمد اسماعیل فاضل حلال پوری سے فرمایا کہ اگر غیر مباین نے یہ کہا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی دعویٰ تو نہیں کرتے اور آپ لوگ اپنی طرف سے انہیں مسلم موعود کہے جا رہے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟
یہ دیکھیں، یہ جون 1927 کی بات ہے، اور ابو العطا صاحب نے یہی سوال خلیفہ مسیح الثانی کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر حضور نے اپنی قلم سے حسب ذیل تحریر لکھ دی۔ یہ دیکھیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ سوال یہ تھا کہ کیا آپ مسلم موعود ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے بحث کرنی تھی نا لاہوریوں سے۔ تو آپ نے اس میں لکھا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اول، میرے نزدیک مسلم موعود بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موجودہ اولاد میں سے ایک لڑکا ہے، نہ کہ آئندہ زمانہ آنے والا کوئی فرد۔ یعنی 1908 والا جو مضمون تھا وہ کینسل۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، دوم، میرے نزدیک جس حد تک میں نے اس پیشگوئی کا مطالعہ کیا ہے، اس کی 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کے کاموں سے مطابق ہیں۔ اور سوم، چونکہ میں اس پیشگوئی کے موعود کے لیے دعویٰ کو شرط قرار نہیں دیتا، اس لیے میرے نزدیک میرے لیے دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیشگوئی کی جو غرض ہے وہ بڑی حد تک خدا تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے پوری کر دی ہے، لیکن میں یعنی اب دیکھیں، یہ جو کلپ چلا رہے ہیں جماعت مرزائیہ والے، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا مرزا بشیر الدین محمود صاحب پکے جھوٹے تھے، سفید جھوٹ بولنے والے۔ یہاں پہ دیکھیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ جہاں تک میں نے اس پیشگوئی کا مطالعہ کیا ہے، اس کی 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کے کاموں کے مطابق ہے۔ اور 1944 میں کہتے ہیں، میں تو ڈرتا تھا کہ کہیں میں پڑھ نہ لوں پیشگوئی مسلم موعود، کہیں میرا دل مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ کتنے بڑے جھوٹ ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا۔ یہ ان کی اپنی کتابوں سے، تاریخ احمدیت سے ثابت ہے۔ یہ کتابیں نہ ہم نے لکھی ہیں، نہ جماعت احمدیہ لاہور والوں نے لکھی ہیں، یہ مولانا دوست محمد شاہد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مرزائیوں، خود سوچو، ایک جھوٹے اور مفتری اللہ کو تم خدا تعالیٰ کا مسلم موعود مان رہے ہو بھیجا ہوا۔ اس نے کیا اصلاح کرنی جو خود اتنا جھوٹا ہے؟ پھر 1927 میں ان کے مرید مولوی عبد الکریم صاحب اور ان کے رفقا نے خلیفہ صاحب پر اعلانیہ زناکاری کا الزام لگایا اور ثبوت مہیا کیے، اور خلیفہ صاحب کو مباہلہ کا چیلنج دیا، جس کو خلیفہ صاحب نے بہانے بنا کر ٹال دیا۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی پر زنا کا تہمت لگائی جائے تو اس صورت میں مباہلہ جائز ہے، لیکن مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس بات سے بھی کرنی کترائی۔ اچھا، 1934 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے، وہ مس روفو کو لاہور کے سیسل ہوٹل سے، وہ ایک رقاصہ تھی، اس کو وہ لے گئے قادیان۔ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے ایک عورت، جوان عورت کو جو رقص ہے، رقاصہ ہے، اس کو کیوں کوئی گھر لے کے جائے گا؟ تو یہ بات الفضل 18 مارچ 1934 میں یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود کی ہے، لیکن انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ میں اسے اپنی بیویوں اور لڑکیوں کو انگریزی کا لہجہ سکھانے گیا تھا، حالانکہ وہ تو خود اٹالین تھی بیچاری، اس نے انگریزی کا لہجہ ان کو کیا سکھانا تھا۔ لیکن دیکھیں، اتنا بڑا جھوٹ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے بولا، اور اتنے وہ مطلب بے باک تھے کہ وہ ایک رقاصہ کو سب کے سامنے قادیان لے گئے، اور پھر بھی مرزائی جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمارا مسلم موعود تھا۔ اس نے کیا اصلاح کرنی ہے؟ اچھا، یہ بھی ڈاکومنٹڈ چیز ہے کہ شیخ عبد الرحمن مصری صاحب جو میاں محمود صاحب کے خاص الخاص مرید تھے، مدرسہ احمدیہ قادیان کے پرنسپل تھے، انہوں نے باقاعدہ مقدمہ کیا 1937 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب، اور عدالت میں بیان دیا جو ڈاکومنٹڈ ہے 1937 میں پنجاب ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے بیان دیا کہ موجودہ خلیفہ محمود احمد سخت بد چلن ہے، یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے، اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا، ان کے ذریعہ سے یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے، اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل، اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن صاحب مصری یہ کوئی غیر احمدی نہیں تھے، بلکہ خلیفہ صاحب کے اپنے دوست تھے، رفیق تھے، مدرسہ احمدیہ کے پرنسپل تھے۔ انہوں نے یہ عدالت میں یہ بیان دیا پنجاب ہائی کورٹ میں۔
1937 میں لکھتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب، میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص تو بعد کے زمانہ میں آئے گا، جیسا کہ انہوں نے 1960 میں کہا تھا۔ جہاں تک میں نے ان پیش گوئیوں پر غور کیا ہے، 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر الفضل مورخہ 2 اگست 1939 میں لکھتے ہیں، اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہوں اور جس قدر نشانات مسلم موت کے بتائے گئے ہوں سب مجھ پر پورے ہو رہے ہوں، تو کوئی لاکھ شور مچاتا رہے کہ یہ مسلم موت نہیں، دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی۔ اور پھر لکھتے ہیں، پس میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے غلطی سے میں محفوظ ہو گیا۔ تاریخ احمدیت جلد نہم صفحہ 487۔ اور پھر فرماتے ہیں، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کروں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ یعنی الفضل 1 فروری 1944 میں دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اس کی سب باتیں میرے دور سے متعلق ہیں۔ تو اتنا جھوٹ، صاف جھوٹ بولنے والا مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اصلاح کرے گا؟ پھر لکھتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھی کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک شخص تو 30 سال سے لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ میں ہی مسلم موعود ہوں، وہ 1944 میں کہہ رہا ہے آج میں نے پہلی دفعہ پیشگوئیاں منگوا کر دیکھی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! اتنا جھوٹا، سفید جھوٹ بولنے والا شخص کبھی خدا کا بھیجا ہوا ہو سکتا ہے؟ 1940 میں لکھتے ہیں، جو پیش کوئی غیر معمور کے متعلق ہو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو پھر دعوے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل کے متعلق پیش گوئی فرمائی تھی، کیا ضروری ہے کہ ریل دعویٰ کرے؟ یعنی مرزا بشیر الدین محمود کے مطابق ریل کی پیش گوئی اور مسلم موعود کی پیش گوئی یہ برابر ہی ہے، نہ ریل کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے نہ مسلم موعود کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے جو یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب بول رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور کتنے لوگ ہیں جو بیوقوف بنے ہیں، یوم مسلم موعود مناتے جا رہے ہیں، چائے سموسے کھانے کا بہانہ ہے صرف۔ افضال صاحب نے کہا کہ جی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے تفسیر لکھی، اور بھی آپ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے اپنے بیانات پڑھیں، ان کے مطابق تفسیر کبیر لکھنے والے مولوی محمد اسماعیل حلال پوری صاحب تھے، مولوی محمد صدیق صاحب تھے، مولوی ابو المنیر نور الحق صاحب تھے۔ تو کام دوسرے کا کرتے ہیں عملہ کے لوگ، تو نام یہ خلیفہ اپنے نام کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ادھوری تفسیر جو صرف 57 صورتوں کی ایک نامکمل تفسیر ہے، اس کو پڑھ کے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی یہی مسلم موعود ہے۔ تو اس سے پہلے تو بہت سے لوگوں نے کی، مولوی مولانا مودودی نے لکھی ہوئی ہے تفسیر، اس کو مسلم موعود کیوں نہیں مان لیتے مرزائی؟ اور حضرت فخر الدین رازی نے ایک بہت بڑی 38 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی ہے، تو اس کو مان لیں مولوی، حضرت فخر الدین رازی صاحب کو مان لیں مسلم موعود۔ تو یہ کوئی دلیل ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے ایک ادھوری تفسیر لکھی اس لیے وہ مسلم موعود ہو گئے؟ شرم کرنی چاہیے، ایک جھوٹ، سفید جھوٹ بولنے والے کو مرزائی مسلم موعود قرار دینا چاہتے ہیں۔ بہر 1944 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جھوٹا دعویٰ کر دیا اور یہ کہا کہ جی میں نے پہلی دفعہ یہ پیش گوئیاں پڑھی ہیں کہ میں نے پہلے کبھی پڑھی نہیں۔ تو اس کے 10 سال بعد 1954 میں پھر اس جھوٹ کا ان کو بھگتنا پڑا اور ان کی شارک پر حملہ ہوا اور ان کی قطع وطین ہو گئی، اور پھر ان کے اوپر فالج کا حملہ ہوا اور ان کی حالت، عبرتناک حالت ان کی ہو گئی۔ ممتاز احمد فاروقی صاحب اپنی تصنیف فتح حق میں فرماتے ہیں کہ ابھی اس دعویٰ کو، یعنی مسلم موعود کے دعویٰ کو موقت بعذاب حلف پر 11 برس بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ میاں محمود صاحب خلیفہ قادیان اور ربوہ کو عذاب الہی نے آن پکڑا۔
اس کا آغاز فالج کے حملے سے ہوا، جیسا کہ متعدد ڈاکٹروں کی رائے تھی، اور اس امر کی طرف اشارہ میاں محمود صاحب نے خود اپنی بعض تقریروں میں کیا جو انہوں نے 1955 اور 1956 میں کی۔ اور فالج کے مرض کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب انجام آتم میں دکھ کی مار کہا ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعا کی ہے۔ اور اب میاں محمود احمد صاحب کئی سال سے ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں، ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں اور تکلیف اور کرب سے چلاتے ہیں، چلاتے ہیں، تختے کی مانند کبھی کبھی سٹیج پر لائے جاتے ہیں، یعنی بعض خاص جلسوں کے موقع پر کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور اکثر رونے لگ جاتے ہیں۔ خود میاں محمود صاحب کے بیٹے ڈاکٹر مرزا منور نے اپنے باپ کی صحت کے متعلق مورخہ 19 اگست 1961 کو میں لکھا کہ اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے، پھر چند دن زیادتی معلوم ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا رہتا ہے۔ لیٹے رہنے کے بعد ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی ہے۔ بدستور حضور کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کامیاب نہیں ہوتی۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے پیشگوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام سے فرمایا ہے کہ حسن کی موت، یعنی مرزا بشیر الدین محمود کو اللہ نے حسن فرمایا، بقول ان کے حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اور انہوں نے لکھا کہ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروس کہا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئی کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی موت حسین ہونے کے بجائے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ایک عبرتناک موت ہوئی، اور جماعت کی خرابی کا یہ عالم ہے کہ مرزا محمود صاحب کے بیٹے خلیفہ مرزا ناصر کی پوتی اور خلیفہ مرزا طاہر کی نواسی ندا نے اپنے منہ بولے باپ خلیفہ مرزا مسرور کے ساتھ ایک لمبی آڈیو لیک کر دی، جس میں ربوہ میں قائم مرزائی کنجر خانہ کا سب حال کھول کر بیان کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ مرزا محمود کا پوتا اور ندا کا باپ جو مرزا لکمان جو جماعت میں لچا لکی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ایک طویل عرصہ تک اپنی بیٹی ندا کی عصمت دری کی۔ تو یہ ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی موت کا حال، جس میں کے متعلق تو اب وقت نہیں ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے اتنی بدبو آتی تھی کہ ناک پر کپڑا رکھ کر لوگ ان کے بستر کی صفائی کرتے تھے اور خوراک کھلاتے تھے ان کو، اور بھی بہت ہی دردناک تفصیل ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن بہرحال مرزا بشیر الدین محمود کی جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد ایک بہت ہی عبرتناک حالت رہی، اور پھر عبرتناک موت ہوئی، اور ان کی جماعت جو ہے اس وقت اس کی یہ حالت ہے کہ ساری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود کی بنائی ہوئی یہ جو مرزائی کنجر خانہ ہے، اس کے اوپر تمام دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا اور اس جھوٹے دعویٰ کی سزا پائی، اور جو جماعت اس نے قائم کی تھی مرزائی خلافتی گدی، وہ بھی ایک ذلت کا ساری دنیا میں شکار ہو رہی ہے۔ اس پروگرام میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریرات سے اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی اپنی تحریرات سے اور تاریخ کے واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب قطعی طور پر بھی پیشگوئی ذکی غلام کے مستحق نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا اور اس کی سزا پائی۔ لیکن اس پروگرام کا ایک دوسرا حصہ ہے جو پیش کرنا ضروری ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق نہیں تھے تو پھر کون ہے؟ اور اس وقت حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ایک پروگرام آئندہ میں ان کے متعلق پیش کروں گا کہ وہ کس طرح پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق ہیں۔ لیکن ایک بات ثابت ہو جاتی ہے جب ہم یہ ثبوت مہیا کر دیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب قطعاً بھی پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق نہیں تھے،
نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ان کو ایسا فرمایا، نہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی اپنی حالات و واقعات و کرتوتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ پیش کے مسلم موعود کی مصداق ہے۔ اور اس وقت دعوے دار صرف ایک ہی ہے، حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام۔ تو یہ بات حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی صداقت کا ایک بین ثبوت ہے کہ وہ شخص جس نے جھوٹا دعویٰ کیا مرزا بشیر الدین محمود کا، اس کے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ لیکن اس کے متعلق ایک تفصیلی پروگرام انشاءاللہ ہم آئندہ میں پیش کروں گا، اور دلائل سے ثابت کروں گا کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کس طرح پیش گوئی مسلم موعود کی مصداق ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے اپنا یا اپنی جماعت کا موقف پیش کیا۔ بہرحال ہماری تو خود کی سن کے عجیب و غریب حالت ہو گئی ہے سر، معذرت کے ساتھ۔ احمدی جماعت نظام قادیان والے بھی مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، آپ اصلاح پسند والے بھی ان کو نبی مانتے ہیں، اور جتنی پیش گوئیوں کے ریگارڈنگ ہمیں جانکاری ملی ہے تو اس میں تو ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ محمدی بیگم علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا بھی مسلح معید ہو سکتا ہے۔ اب وہ تو اس کی تو جڑ بنیاد ہی نہیں ہوئی، وہ تو بیگم صاحب بھی نہیں بنی، محمدی بیگم صاحبہ تو بیٹا تو کہاں سے آتا سر۔ اب سوال یہ ہے کہ 1908 میں مرزا صاحب کا انتقال ہو رہا ہے اور 1907 تک مرزا صاحب پیش گوئیاں کر رہے ہیں، تو ایک نیوٹرل دماغ کی تو عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو اس لیڈی کے بچے کے ریگارڈنگ میں پیش گوئی ہے جس لیڈی سے کبھی نکاح ہوا ہی نہیں، دوسری طرف 1907 تک پیش گوئی ہو رہی ہیں اور 1908 میں مرزا صاحب انتقال فرما رہے ہیں، تو وہ 1907 میں پیش گوئی جو ہو رہی ہے وہ کس کے ریگارڈنگ ہے؟ تو بہرحال بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ابھی بس ایک ممبر نے اسکین لگا ہے، وہ لگا کے یہ بات چیت کنکلوڈ کرتے ہیں سر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ریسٹ اگر کچھ رہے گا تو نیکسٹ سیشن میں۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ تفصیل تو میں نے بتا دی ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جو ذکی غلام کی پیش گوئی دی گئی تھی، اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ ان کا کوئی جسمانی بیٹا ہوگا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تفصیلات سے، ڈاکومنٹیشن سے، بلکہ وہ ان کی ایک روحانی ضروریت ہونا تھا، اور وہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو گئی۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام 15ویں صدی کے مجدد بھی ہیں، اور پیش گوئی ذکی غلام کے مطابق موعود ذکی غلام بھی ہیں، اور اس نے چونکہ مسیح بھی ہونا تھا، اور اس جیسا کہ اس پیش گوئی میں ہے کہ وہ لوگوں کو، بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا دعویٰ مسیح ابن مریم ہونے کا بھی ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کلام عطا کیا گیا تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی ایک زندہ خدا ثابت ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکی غلام دیا گیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک محمدی ذکی غلام دیا گیا، حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام۔ اور باقی تفصیلات جو ہیں وہ پھر میں آئندہ پیش کروں گا کہ کون سے اور دلائل ہیں جس سے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اس پیش گوئی مسلم موعود اور پیش گوئی ذکی غلام کے مصداق بنتے ہیں، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صداقت پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیش گوئی، کسی کی پیش گوئی اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے اچھا معیار ہے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جو پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی وہ اب بہت شان سے پوری ہوئی اور اپنے وقت پر پوری ہوئی، اور ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی انشاءاللہ اب دیکھیں گے، آئندہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ اس پیش گوئی کے کیسے عظیم اثرات انسانوں کے اوپر ہوں گے، وہ جو روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ جی یہ بھی مرزائی پیش کرتے ہیں یہ بات کہ اِنَّا نبشروں کا بغلام نافلہ تک تعلق، کہ میں ایک غلام تجھے
میں تجھے غلام کی بشارت دیتا ہوں جو تیری نافلہ کے طور پر ہوگا۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کو پوتا لکھا اور سمجھا، اور یہ بھی ان کی ایک اجتہادی خیال تھا، کیونکہ اس پوتے پہ انہوں نے لگائی مرزا نصیر احمد جو مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا تھا، تو وہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو یہی پیغام دیا جا رہا تھا کہ جس پر وہ پیش گوئی چشمہ کرتے تھے وہ وفات پا جاتا تھا۔ بشیر اول پر انہوں نے چشمہ کی، وہ وفات پا گیا۔ مرزا مبارک پر انہوں نے چشمہ کی، وہ وفات پا گیا۔ مرزا محمود اور مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد پر انہوں نے یہ چسپاں نہیں کی، تو وہ انہوں نے لمبی زندگی پائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ تمہارا جسمانی بیٹا نہیں بلکہ روحانی اولاد ہے۔ اور یہ بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو سمجھ بھی آ گئی جب مرزا مبارک احمد کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی اپنی وفات ہو گئی، تو ان کو پتہ تھا کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانی اولاد میں یہ پسر موعود ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان بھی کیا ہے اس میں کہ ان کو بتایا گیا کہ مرزا مبارک کی شبیہ ہوگا وہ آنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بات ہے، اور یہی بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنے مخالفین کو بتاتے رہے کہ یہ نہ کہو کہ میں نے کیا کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ایسا کسی میرے بیٹے کے اوپر یہ کہے کہ وہی پسر موعود ہے اور پھر الہام نہ پیش کرے، اس کے اوپر جھوٹوں والی لعنت ہے اور کھانا حرام ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ جو مرزا بشیر الدین محمود کو بناتے ہیں مسلم موعود، ان کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ ان کے اوپر جھوٹوں والی لعنت ہے اور ان کو کھانا حرام ہے، اور یہ سارے مرزائی جو ہیں وہ اسی مد میں آتے ہیں، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو کوئی الہام نہیں ہوا جس کے متعلق جس سے پتہ چلے کہ ان کا کوئی اپنا جسمانی بیٹا مسلم موعود یا ذکی غلام تھا۔ اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے 1908 میں بھی یہی لکھا کہ وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ یہ تو بعد میں پھر 1914 میں جب انہوں نے خلافت میں قبضہ کر لیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں اس پیشگوئی پر بھی قبضہ کر لوں، تو پھر اسی وجہ سے ان کو پھر ایسے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک عبرتناک موقع ان کو شکار ہونا پڑا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔